नाज़रीन, अटैक मोड ऑन कर दिया गया है और जीपीएस जैमिंग शुरू कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है और जो टॉप लीडरशिप और जो सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हैं उसकी प्रोटेक्शन का जो प्रोटोकॉल है उसको ट्रिगर कर दिया गया है। इस वक्त यानी बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट जब सामने आ रही है। ड्रिल्स खत्म कर दी गई हैं, रनवेज जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए क्लियर किए जा रहे हैं और जो डिलीवरी फ्लाइट्स हैं वो रोक दी गई हैं। और सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, सबसे एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। डेल्टा फोर्स इस वक्त मिडिल ईस्ट पहुंच चुकी है। जी हां, वही डेल्टा फोर्स जिसने अभी इसी महीने 3 जनवरी को वेनेजुएला पर अटैक किया और वेनेजुएला के सदर को वहां से उठा लिया, वो डेल्टा फोर्स इस वक्त मिडिल ईस्ट पहुंच चुकी है। और रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है कि डेल्टा फोर्स ईरान के बॉर्डर के ऊपर इस वक्त मौजूद है। ईरान के बॉर्डर से बहुत करीब वो मौजूद हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस अपनी हासिल कर रहे हैं और जो भी उनके मंसूबे हैं उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। ईरान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब वो मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट में बाकी जगहों पर भी उनकी प्रेजेंस है, लेकिन ईरान के बॉर्डर के करीब वो आकर जब वो बैठ गए हैं। डेल्टा फोर्स का मिडिल ईस्ट के अंदर आना ये बहुत बड़ा साइन है कि कुछ बहुत सीरियस जब होने जा रहा है। यानी कोई राउंड नहीं होने जा रहा, चूंकि बहुत सारे सिनेरियोज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या ये एक राउंड होगा जैसे कि पहले हुआ? क्या इसमें न्यूक्लियर जो साइट्स हैं बस उन पर हमला होगा और उसके बाद जब वो कोई मुआहिदा जब वो तय कर लिया जाएगा? क्या इसमें सिर्फ एयर एक्सचेंज होगा या फिर ये एक ऑल आउट वॉर होगी और इसके अंदर ग्राउंड अटैक भी शामिल होगा? तो देखिए, जिस नौयत की ये मिलिट्री मशीनरी यहां अमेरिका की जानिब से लाई गई है, तो ये तो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अंदर ग्राउंड अटैक भी शामिल है। यानी अब इस मिलिट्री मशीनरी को देखकर हम इस बात को भी रूल आउट नहीं कर सकते कि अमेरिका जब ग्राउंड अटैक की तरफ जा सकता है। यानी जो कि ज़ाहिर है डिजास्टर साबित होगा। अमेरिकन एम्पायर जो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता, ट्रंप इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो किसी छोटे से मुल्क में भी ट्रूप्स उतारे, वेनेजुएला में भी उतारे, तो यहां तो ये तो ईरान है, जो ज़ाहिर है उसके नताज बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। लेकिन या तो यह है कि अमेरिका ड्रैग हो जाएगा या फिर यह है कि कहीं ना कहीं वो सोच कर आया है कि हमने ग्राउंड अटैक करना ही है, जिसका नतीजा बिल्कुल बरअक्स निकलेगा। और 50 एयर फ्यूल जो टैंकर्स हैं उनकी अब खबर सामने आ रही है कि मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। यानी जो पिछले नंबर हमने आपके साथ शेयर किए वो 30 थे मैक्सिमम, बहुत नंबर्स हैं। 30 एयर फ्यूल टैंकर्स का आना बहुत बड़ी जंग की ये खबर दे रहा है कि 30, अब वो नंबर 50 तक पहुंच चुके हैं। जो ताजा तरीन रिपोर्ट्स आ रही हैं, 50 एयर फ्यूल टैंकर। और 50 का करना क्या, मुझे बताइए? 50 एयर फ्यूल टैंकर्स, आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितने होते हैं? ये कोई आलमी जंग अमेरिका लड़ने जा रहा है, क्या करने जा रहा है? और 50 ये मिडिल ईस्ट के अलग हैं। जो यूरोपियन बेसिस के ऊपर खड़े हैं वो इससे अलग नंबर में हैं, यानी जरूरत पड़ने पर वहां से भी बुला जा सकते हैं। तो ये 70 या 80 तक एयर फ्यूल टैंकर जो पहुंच सकते हैं। ये तो आलमी जंग है एक हिसाब से। इसका स्केल आप देखें ना, जिस अंदाज में नेवल और एयर पावर इस्तेमाल होने जा रही है, तमाम अपना मिलिट्री हार्डवेयर तो वो यहां पर ले आए, तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो इस बिल्डअप को देखते हुए ईरान ने भी अपनी बड़ी तैयारियां कर ली हैं। बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त ईरान से सामने आ रही है और ईरान ने कहा, ईरान की फौज ने यह कहा है कि हम सुप्रीम लीडर के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं और हम अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और सुप्रीम लीडर के इशारे का इंतजार कर रहे हैं और हम अपने हमले जब लॉन्च कर देंगे। ये इस वक्त ईरान से ताजा तरीन स्टेटमेंट जब सामने आ रही है, जो अमेरिका की तैयारियां उसके जवाब के अंदर। और उधर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो इजराइल और अमेरिका कैलकुलेशन करके आए हैं जंग की टाइम लाइन के हवाले से कि ये हम जाएंगे और यूं लपेट कर जब वो निकल लेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये जो इजराइल फीड कर रहा है ना व्हाइट हाउस को कि बस ये चंद दिनों की गेम है, तो उन्होंने कहा कि ये सारी इनकी कैलकुलेशन जब वो उलट पड़ने वाली हैं। एक बार ये आ गए तो फिर ये बहुत लंबी जंग होने वाली है, हम इनसे एक लंबी जंग लड़ेंगे और इनकी कैलकुलेशन जब बिल्कुल फेल होंगी। और उन्होंने कहा कि इससे पहले अमेरिका और इजराइल ने हमारे पर तमाम टूल्स जो है वो इस्तेमाल कर लिए हैं, तमाम टूल्स इस्तेमाल किए हैं, यानी इकोनॉमी से लेकर साइबर अटैक से लेकर और फिर आखिर में मिलिट्री अटैक करके भी देख लिया। नतीजा क्या निकला? जीरो, कामयाबी हासिल नहीं हुई।
تو اس بار بھی ان کو جب وکٹری نہیں بلکہ ڈیفیٹ ہوگی اور بہت برے طریقے سے امریکن مفادات جب ڈیمیج ہوں گے. یہ ایران کے فورن منسٹر جب بات کر رہے ہیں تو ادھر دنیا جو ہے وہ ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر اس کی نظر ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن دو بڑی اہم شخصیات جو اس وقت ملاقات کر رہی ہیں اور وہ ملاقات ماسکو کے اندر ہو رہی ہے. فلسطین کے جو صدر ہیں محمود عباس وہ ماسکو اس وقت پہنچے ہیں 2 روزہ دورے پر اور پیوٹن کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے. پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہونا یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے اس ٹائم فریم کے اندر جب یہ بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے, جب وہ بورڈ آف پیس وہاں پر اناؤنس ہو رہا ہے. تو اس سارے سینیریو میں فلسطینی صدر کا ماسکو جانا اور پیوٹن کے ساتھ ملاقات کرنا, کیونکہ رشیا اور چائنا اس چیز کے اندر بھی انوالو ہیں کہ جو فلسطینی تمام تنظیمیں ہیں ان کو متحد کیا جائے. تو یہ تمام صورتحال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بڑی غیر معمولی ڈیولپمنٹس اس وقت سامنے آ رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اور زیادہ قریب ہوئے ہیں. ناظرین آپ کے سامنے آن گراؤنڈ کیا صورتحال ہے, ملٹری ہارڈ ویئر کہاں کیسے کس طرح سے پوزیشن کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. یعنی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تیاریاں کس مراحل کے اندر ہیں, ملٹری ہارڈ ویئر کہاں کدھر کس پوزیشن کے اندر موجود ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس سارے معاملے کے اندر ڈسیپشن بہت ہے, یعنی کہ ڈائیلاگ کی ڈسیپشن ہے, یعنی کہ ٹائمنگ کی ڈسیپشن ہے کہ حملہ کب ہوگا, یعنی کہ اکوپمنٹس کی ڈسیپشن ہے کہ کون سا ویپن استعمال ہوگا. کچھ رپورٹس یہ بھی بتا رہی ہیں کہ امریکہ کا حملہ جب وہ ایئر اٹیک یعنی جیٹ سے نہیں ہوگا بلکہ یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ پہلے میزائل اور ڈرون لانچ کریں. تو یہ بھی ڈسیپشن ہے کہ وہ کون سا ویپن جب وہ اپنا استعمال کریں گے. اور یہ بھی ڈسیپشن ہے جو پلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی. تو یہ بہت ساری اس میں ڈسیپشن جب انوالو ہیں. ابھی ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے. تو آپ کو یاد پچھلی جنگ سے پہلے بھی امریکہ ڈائیلاگ ہی کر رہا تھا. تو بہت ساری اس میں ڈسیپشن بھی انوالو ہے. لیکن اٹیک موڈ جو ہے وہ اس وقت آن ہو چکا ہے. ذرا ملٹری ہارڈ ویئر کی ذرا صورتحال آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. فائنل جو کارگوز ہیں وہ پہنچے ہیں مڈل ایسٹ میں, یعنی جو موبلائزیشن تھی اکوپمنٹس کی وہ مکمل کر لی گئی ہے. لاجسٹک سپلائی اس کو کمپلیٹ کر لیا گیا ہے. فائنل کارگوز اب مڈل ایسٹ پہنچ چکے ہیں. رن ویز کلیئر کیے جا رہے ہیں F-15 کے لیے, F-16 کے لیے اور ٹینکرز کے لیے, فیول ٹینکرز کے لیے. باقی جو جہاز آ رہے تھے جو لاجسٹک سپلائی لے کر آ رہے تھے وہ بس ان کی جو فلائٹس ہیں وہ روک دی گئی ہیں اور رن ویز کو کلیئر کیا جا رہا ہے فائٹر جیٹس کے لیے. اور اسی درمیان جو امریکن شیلڈ ہے جارڈن میں یہ 100% کمپلیٹ کر لی گئی ہے اور اس میں ویئر ہاؤسز مکمل سٹاک سے بھر گئے ہیں. میزائل بیٹریز جو وہ ڈپلائی کر دی گئی ہیں. جارڈن ایک بڑا یعنی کردار ادا کر رہا ہے ایران جنگ کے اندر. پہلے اس نے میزائل وغیرہ روکے لیکن اس بار اس کا کردار بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ بالکل یعنی فرنٹ لائن کے پر آ کر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے ایران سے لڑنے کے لیے. یہ یعنی جارڈن پراپر ایک شیلڈ کے طور پر استعمال ہوگا, ڈیفینسو اینڈ اوفینسو دونوں. اسرائیل کی طرف جانے والے میزائل اور ایران کی طرف آنے والے جیٹس دونوں میں جارڈن کردار ادا کرے گا, اوفینسو اور ڈیفینسو. اس وقت امریکہ کا جو سب سے پرائم ملٹری ہارڈ ویئر ہے وہ جن بیسز پر کھڑا ہے اس میں جارڈن سر فہرست ہے. یعنی سب سے ایڈوانس, سب سے ویلیویبل, سب سے پرائم ملٹری ہارڈ ویئر سینسٹیو وہ جارڈن میں انہوں نے جب ڈپلائی کیا. اور باقی بامبر ظاہر ہے کہ وہ ادھر ڈیاگو گارسیا میں کھڑے ہیں لیکن مڈل ایسٹ میں انہوں نے یہاں پر کیا. تو جارڈن جو ہے وہ فرنٹ لائن کے اوپر ہے. دوسری طرف خبر یہ ہے کہ یو ایس کی جو اسپیشل آپریشن ایئر کرافٹ ہیں, نیوی کے جو اسپیشل آپریشن ایئر کرافٹ ہیں وہ تل اویو لینڈ کیے ہیں. یہ جو ایئر کرافٹس ہیں یہ ہائیلی ایڈوانس جو کمیونیکیشن اکوپمنٹس ہیں یہ ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور نیوی کی جو اسپیشل ٹیمز ہیں ان کو اگر ٹرانسفر کرنا ہو نیوی کی اسپیشل ٹیمز کو تو وہ بھی یہ والے ایئر کرافٹس استعمال ہوتے ہیں. یہ تل اویو پہنچے ہیں. تو وی آر ان دا ویٹنگ آورز, ہم ویٹنگ آورز میں چلے گئے جب تمام یعنی کہ لانچنگ آپ پوزیشن میں ہوتے ہیں. اس پوزیشن کے اندر رپورٹڈلی جو آن گراؤنڈ اسسمنٹ سامنے آ رہی ہے اس میں ہم دوبارہ سے چلے گئے جو پچھلے ویک گئے تھے. ایئر جو سپلائی ہے وہ کمپلیٹ کر لی گئی ہے, ڈرلز ختم کر دی گئی. اس وقت ایران میں کوئی ڈرلز جو وہ نہیں ہو رہی ہے. یعنی ایک نئی انٹیلیجنس کے مطابق کہ حملہ بھی 7 دن دور ہے, ایران میں دوبارہ سے شروع کر دی جائیں, لیکن ایران نے ڈرلز اپنی روک دی ہیں. وہ لانچنگ پوزیشن کے اندر وہ بھی چلے گئے. اور جو امریکی ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ ریڈار سے غائب ہو گیا, وہ ڈارک موڈ کے اندر چلا گیا ہے. یعنی وہ جو پروٹوکول ہوتا ہے جنگ کا وہ اس نے ایکٹیویٹ کر دیا. اس سے پہلے وہ ریڈار پر شو ہو رہا تھا. گلف آف عمان میں اس کی لاسٹ لوکیشن جو وہ شو ہوئی تھی
اس کے بعد اب وہ ریڈار سے غائب ہو گیا ہے، وہ کہاں ہے کچھ کہا نہیں جاتا. یہ وہ پروٹوکول ہے جو آخری وہ ہوتا ہے جنگ سے پہلے. اب لوکیشن تو آپ نے نہیں بتانی کہ آپ کدھر کھڑے ہیں. تو ملٹری مشین جو ہے دونوں طرف سے اس نے اٹیک موڈ جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر دیا ہے. دونوں طرف سے ملٹری مشین نے اٹیک موڈ ایکٹیویٹ کر دیا ہے. اور جو سب سے بڑی خبر ہے اور سب سے سینسٹیو ہے، سب سے ڈینجرس ہے اور ایک ہولناک جنگ کی خبر دے رہی ہے، اور ٹرمپ صاحب جو کرنے جا رہے ہیں وہ کریزی آئیڈیا ہے. ایران کے ساتھ یہ جنگ بہت مہنگی پڑنے والی ہے. تو انہوں نے جناب علی ڈیلٹا فورس بھی بھیج دی ہے. اس کا مطلب کہ معاملات اور بھی زیادہ سنگین ہیں. اور ڈیلٹا فورس جس نے ابھی آپریشن کیا تھا وینزویلا میں، تو رپورٹڈلی شفٹڈ اٹس آپریشنل فوکس ٹو دا مڈل ایسٹ. اس وقت پوری ڈیلٹا فورس کا جو آپریشنل فوکس ہے وہ مڈل ایسٹ کی طرف چلا گیا ہے. ہائی پروفائل ایکشن ابھی انہوں نے ساؤتھ امریکہ میں کیا تھا، لیکن اب وہ ریجن مڈل ایسٹ کے اندر آ گئے ہیں اور سیکرٹ پریزنس انہوں نے ان کی ہے. یعنی وہ کہاں ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا، سیکرٹ پریزنس ان کی ہے. ہائی ویلیو ٹارگٹ مشنز کے لیے وہ آئے ہیں. ہائی ویلیو ٹارگٹ مشنز کے لیے ان کو یہاں پر لایا گیا ہے. تو اس میں جناب علی عراق اور ایران کا جو بارڈر ہے وہاں پر یہ خبر ہے کہ وہ موجود ہیں. جو سیریا کا بارڈر ہے وہاں پر وہ موجود ہیں، اور جو جارڈن ہے وہاں پر وہ موجود. 3 جگہوں پر ان کی پریزنس ایسٹیمیٹ کے طور پر جو وہ بتائی جا رہی ہے. ظاہر ہے ایکچوئل تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کہاں ہیں، لیکن عراق ایران بارڈر، سیریا اور جارڈن کے اندر ان کی پریزنس جو وہ بتائی جا رہی ہے. اور اگر آپ یہ میپ دیکھیں تو یہ عراق اور ایران کا میپ ہے. اربل آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا، یہ جو عراقی کردستان ہے یہ اس کا میپ ہے. تو یہیں پر امریکہ کی بیس بھی ہے، ان کی پریزنس یہاں پر ہے. تو یہاں پر ڈیلٹا فورس ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کہیں بارڈر کے بالکل قریب بیٹھی ہوئی ہے اور وہ انٹیلیجنس گیدر کر رہی ہے جو بھی کر رہی ہے، لیکن وہ بالکل ایران کے بارڈر پر قریب ترین وہ آ کر بیٹھ گئی ہے. تو جو ہی اٹیک ہوگا ظاہر ہے ان کو اندر جانا ہے، اور جو بھی وہ آپریشن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ بہت مطلب کیا وہ یہاں سے کسی کو اٹھانے آئے ہیں، کیا کرنے آئے. اچھا، لاسٹ ٹائم ڈیلٹا فورس مڈل ایسٹ میں کب آئی تھی؟ لاسٹ ٹائم جو ڈیلٹا فورس مڈل ایسٹ میں آئی تھی وہ عراق جنگ کے دوران اس کو لایا گیا تھا، اور صدام حسین کو جو پکڑا گیا تھا، گرفتار کیا گیا، تو وہ بھی ڈیلٹا فورس نے کیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اب عراق وار کے بعد دوبارہ جو ڈیلٹا فورس آئی ہے وہ اس جنگ کے درمیان آئی ہے. تو ان کا کیا ارادہ ہے؟ مطلب گراؤنڈ اٹیک ہوگا تو اس کے بعد جیسے عراق میں صورتحال ہوئی اور جو لیڈرز ہیں ان کو ڈھونڈا جائے گا کیا، یا وینزویلا کی طرز کا آپریشن کرنا ہے، بٹس ایور. لیکن یہ اب صورتحال کافی خراب ہو سکتی ہے. اتنی سینسٹیو وہ اپنی فورسز، اپنی مشینری لے آئے ہیں، اور اگر ڈیلٹا فورس کو کوئی نقصان ہو گیا تو پھر یعنی اس میں جو سب سے بڑا رسک ہے نا، وہ رسک یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اس جنگ میں ڈریگ ہو جائیں گے. تو ظاہر ہے یہ امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا، خود ٹرمپ بھی افورڈ نہیں کر سکتا، اور ایران بھی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. لیکن جب اس پر اٹیک کر دیا جائے گا تو اس نے پھر رسپونڈ کرنا ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ، کیونکہ طاقت ہی اس کو پھر بچا سکے گی. اسی درمیان جو ایران کے پاس الیکٹرانک اکوپمنٹس ہیں وہ بھی ان کا جو شراز ہے وہاں پر ایکٹیویٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. الیکٹرانک اکوپمنٹس بھی ایران کی جانب سے ایکٹیویٹ ہوئے ہیں، اور ایران کا جو سینٹرل ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے. ایران کا جو سینٹرل ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے ساری کمانڈ جانی ہے، تو اس نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کچھ دیر پہلے. انہوں نے کہا ہے کہ ایران پر اگر کوئی بھی حملہ ہوا تو امریکن بیسز جو ہے وہ ہمارا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوں گی. اس طرح کی اسٹیٹمنٹس پہلے بھی آ چکی ہیں، اسپیکر نے دی، علی لرجانی سے آئی، ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ایران کے سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے، جہاں سے سارا اٹیک ہونا ہے. تو ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہم امریکن بیسز کو نشانہ بنائیں گے یہ ایک اور چیز ہے، کرنا بالکل اور چیز ہے. تو ایران یہاں پر بار بار اسٹیٹمنٹس دے کر یہ کہہ رہا ہے کہ بتا رہا ہے، کنوے کر رہا ہے کہ وی آر سیریس. ہم صرف اسٹیٹمنٹس کی حد تک نہیں ہیں. وہ یہ اسٹیٹمنٹس مختلف انسٹیٹیوشن سے اور شخصیات سے دے کر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سیریس ہیں، ہم ہٹ کریں گے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ آج تک کوئی امریکن بیسز کو ہٹ نہیں کر سکا. ایران نے 2 دفعہ حملہ کیا ہے، ایک قاسم سلیمانی کے ٹائم پر اور ابھی ریسنٹلی پچھلی جنگ میں. تو وہ ایک سمبولک اٹیک تھا، ایک ریئل وے میں ان بیسز کو ہٹ کرنا جس میں امریکن کیجویلٹیز ہوں، بیسز کی ڈسٹرکشن ہو. اس کے بعد ٹرمپ کا کیا پتا وہ نیوکلیر استعمال کر دے. تو یہ کوئی شغل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی امریکن بیسز کو ہٹ نہیں کر سکتا، کوئی اس کی جرت اور مجال نہیں کر سکتا. تو ایران یہ بتا رہا ہے کہ وہ کرے گا اگر اس پر اٹیک ہوتا ہے. تو یہ معاملہ بہت زیادہ سیریس ہونے والا ہے. تو ایران نے کہا ہے
کہ ہماری جو ریڈینس ہے وہ گریٹر دین ایور بیفور ہے، سب سے زیادہ اس وقت ہم تیار ہیں، اور ہم سپریم لیڈر کے جو آرڈر ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی ہمارا جو پوزیشننگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، وی آر ریڈی ٹو فائر، اور ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ اوپر سے سپریم لیڈر سے جو ہی آرڈر آئے گا وی آر ریڈی ٹو فائر۔ اور IRGC کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے کہا ہے آور فنگرز آر آن ٹریگر، ہمارے ہاتھ ٹریگر کے اوپر ہیں، ہم امریکہ اور زائنسٹ اینٹی کو خبردار کر رہے ہیں کہ وہ کوئی مس کیلکولیشن نہ کرے۔ دیکھیں معاملات جو ہیں وہ یہاں سے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک جب امریکہ اٹیک کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کے یہ ذہن میں ہو کہ میں نے ایک راؤنڈ، مطلب ایک اس طرح کا اٹیک کرنا ہے کہ یہ چند دنوں کا ایک راؤنڈ ہوگا، لیکن ایران ممکن ہے اس کو اس انداز میں سمجھے کہ ہمارے اوپر ایک آل آؤٹ حملہ ہو گیا ہے تو ہمیں اب بس آل آؤٹ انداز میں جواب دینا ہے۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا حملہ ہی آل آؤٹ ہو تو پھر آگے سے ایران کا رسپانس بھی آل آؤٹ ہوگا۔ یہ ٹرمپ جو ہے وہ بڑی کریزی اور ڈینجرس گیمز یہاں پر کھیل رہے ہیں۔ اور ایران کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ایران کوئی تھریٹ نہیں ہے امریکہ کے لیے، ایران آج بھی ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہے، ایران ان کے لیے پہلے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، آج بھی ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ آج بھی یورپ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے ایک فیئر وے میں، جس کو خود اب کینیڈا کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے، جس کو اب خود یورپینز کہہ رہے ہیں کہ ڈگنیٹی کے ساتھ ہم چلنا چاہتے ہیں، ایکویلٹی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہماری سوورینٹی چیلنج نہ ہو، اس طرح ہم چلنا چاہتے ہیں۔ تو ایران بھی تو یہی بات کر رہا ہے۔ ابھی آپ یورپینز کی بھی منافقت دیکھیں نا، امریکہ نے 2-4 سٹیٹمنٹس کیا داغی ہیں، وہ پورا 80 سال کا انہوں نے کہا یہ رول بیس آرڈر ہی غلط ہے اور جھوٹ ہے، جو کہ ایکچولی ہے، لیکن یہی یورپینز ہیں جو لیٹن امریکہ میں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، افریقہ میں ساتھ کھڑے ہیں، فلسطینیوں کے خلاف ساتھ کھڑے ہیں، ایران جنگ کے خلاف امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ایران بھی تو یہی بات کر رہا ہے کہ تھوڑی سی ڈگنیٹی کے ساتھ ہم چلنا چاہتے ہیں، مطلب آپ ہم سے مکمل سرنڈر نہ مانگے۔ تو اگین ٹرمپ صاحب کے پاس ایک موقع ہے، اور ماگا جو ہے وہ پریشرائز بھی کر رہی ہے، لیکن ٹرمپ ہے اور وہ اس وقت اسرائیلی لابی کے کنٹرول میں ہے۔ تو اینی کمپریہنسو کنفرنٹیشن جو ہے، ایران کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کے ڈیواسٹیٹنگ ریزلٹس ہوں گے اور بہت وائلنس یہاں پر ہونے والا ہے۔ یہ فارن منسٹر کہہ رہے ہیں، کمانڈر نہیں کہہ رہے ہیں، فارن منسٹر۔ بہت ڈیواسٹیٹنگ ریزلٹس ہوں گے اور بہت وائلنس یہاں پر ہونے والا ہے، اور یہ اتنا لمبا چلے گا کہ یہ جو ایلیونری ٹائم لائن بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یوں جائیں گے اور یوں اٹیک کریں گے اور آگے مڈ فروری میں وہاں پر جو ہے وہ جا کر وکٹری سپیچ کریں گے، انہوں نے کہا کہ یہ بھول جائیں گے۔ یہ جو وائٹ ہاؤس کو فیڈ کر رہا ہے نا اسرائیل کہ یہ ٹائم لائن ہے، بس یوں گئے 15 دنوں کی بات ہے، انہوں نے کہا یہ بالکل الٹ پڑے گا ان کو، یہ بڑی لمبی جنگ جب چلے گی اگر یہ ایک بار شروع ہو گئی۔ ایران کا میسج ٹرمپ کو کلیئر ہے، امریکہ نے اس سے پہلے جتنے امیجنیبل ٹولز ہو سکتے تھے وہ استعمال کیے ہیں ہمارے اوپر، یعنی کہ سینکشنز استعمال کیے ہیں، یعنی کہ سائبر اٹیکس استعمال کیے ہیں، اور آخر میں ڈائریکٹ ملٹری اٹیک بھی کر کے دیکھ لیا۔ کوئی چیز باقی رہ تو نہیں نہ گئی کہ یہ چیز ہم نے ٹرائی نہیں کی۔ ابھی کچھ دن پہلے امریکہ نے اوپنلی ایران کے اندر ایک ملیشیا بھیج کر اس کو جو یہ سارا آپریشن جو ہے وہ اوپنلی کرنے کی جب وہ کوشش کی، اس میں بھی وہ ناکام ہوئے۔ سو اٹس ٹائم ٹو ری تھنک اینڈ ٹائم ٹو تھنک ڈفرینٹلی، ٹرائی ریسپیکٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ جب سارے آپشن استعمال کر کے دیکھ لیا اور فیلئر ہوا ہے تو اب کی بات بھی فیلئر ہوگا، تو ذرا دوسرے انداز میں سوچ کر دیکھ لیں، ٹرائی ریسپیکٹ، ذرا ہمارے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ بات کر کے دیکھ لیں کہ شاید معاملات جب وہ حل ہو جائیں۔ تو یہ ہے ایران کے فارن منسٹر کا میسج۔ تو دیکھیے ایران کے فارن منسٹر کو بھی وہ ٹارگٹ کرنے کی لاسٹ ٹائم انہوں نے کوشش کی، ایران کے صدر کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، سپریم لیڈر کو اب وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، لاسٹ ٹائم بھی دھمکیاں دی، اور ملٹری لیڈرشپ تو ویسے ہی ان کے نشانے پر ہوتی ہے۔ تو ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے یہ لیڈرشپ نہ ہو۔ پہلے ہی حملے میں جیسے پچھلی بار ہوا تو بہت سارے ان کے لیڈرز شہید ہو گئے، ہو سکتا ہے اب جو حملہ ہو تو اس میں بہت ساری ان کی لیڈرشپ جب وہ نشانہ بنے، ہو سکتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ جب نشانہ بنے، ہو سکتا ہے سپریم لیڈر کو وہ نشانہ بنانے کی جب کوشش کریں۔ لیکن اگین اس سب کے باوجود جو ان کے گولز ہیں نا وہ اچیو نہیں ہوں گے، اور بہت میجر ڈیمیج ہونے والا ہے امریکہ اور اسرائیل کو، ٹھیک ہے نا۔ وہ انہوں نے جو اب دیکھیں مڈورو کو اٹھا لیا، کتنی بڑی ہیڈ لائنز بنی، مطلب دنیا ایک دفعہ ہل گئی کہ اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ صاحب نے جناب کریڈٹ لیا، اب دیکھو ہماری کیا فورس ہے، کیا طاقت ہے۔ اس کے بعد کیا؟ تو یہاں بھی وہ جب اٹیک کریں گے ایک دفعہ ایران ہل جائے گا، لاسٹ ٹائم بھی ہل گیا تھا،
مطلب ایک خبروں کی حد تک تو لوگوں کو لگا نا کہ بھئی بس اب ایران تو پتہ نہیں کیا بنے گا. اس کے بعد کیا ہوا؟ تو ایران یہاں بھی رسپونڈ کرے گا، بہت طاقت کے ساتھ کرے گا، اور جن کیلکولیشنز کے ساتھ یہ آئے ہیں وہ پوری نہیں ہوگی. ظاہر ایران کا بھی نقصان ہوگا، اس لیے ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر جنگ مسلط یہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر ان کا بھی بہت اس میں نقصان ہونے والا ہے. تو اب پروفیسر جیفری نے کہا یورپینز کی منافقت کے اوپر بات کرتے ہوئے کہ جب غزہ پر بمباری ہو رہی تھی، جب ایران کے اوپر یہ جنگ چھڑی جا رہی ہے تو تب وہ خاموش ہے، لیکن اب جو ہی ان کو یہی خطرہ اپنے دروازے پر نظر آ رہا ہے تو اب وہ اچانک جو وہ شوق کے اندر ہے. ڈبل سٹینڈرڈز اینڈ ایبسینٹ پرنسپلز، تو یہ ان کے جو وہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. تو اسرائیل کے اندر جی پی ایس جیمنگ جو وہ رپورٹ کی جا رہی ہے، اور ایک خطرہ اسرائیل میں ہے. بڑی دلچسپ خبر ہے، اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ایک خطرہ اسرائیل میں، ایک خوف ہے. وہ یہ ہے کہ کہیں ٹرمپ درمیان میں سے وڈرا نہ کر جائے. یعنی ٹرمپ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے انصار اللہ کے خلاف ہی تو ٹرمپ درمیان میں نکل گیا تھا نا، خود معاہدہ کر لیا اور اسرائیل کو کہا کہ اسرائیل جانے یمن جانے. تو یہاں پر امریکہ اٹیک کرتا ہے اور ان کی کیلکولیشنز کے مطابق رزلٹ نہیں آتا اور امریکہ کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے یا تھوڑا نقصان ہو جاتا ہے، تو ٹرمپ صاحب فوری ڈیل کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے اور پیچھے پھنس جائے گا اسرائیل، کیونکہ اسرائیل کے لیے پھر ایک نئی جو بیٹل فیلڈ ریالٹی ہے وہ پیدا ہو چکی ہوگی کہ امریکہ بھی آ کر فیل ہو کر جب پتلی گلی سے نکل گیا ہوگا تو پھر اسرائیل کا کیا ہوگا. تو یہ ان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. اسرائیلی ملٹری سورس اس میں باقاعدہ انہوں نے کوٹ کیا ہے، کنسرن ان تل اویو کہ واشنگٹن جو ہے وہ ایران پر پہلے بہت ہارڈ اٹیک کرے گا، بڑا طاقتور حملات، بڑا لیتھل اٹیک کرے گا، لیکن پھر وہ کوئکلی وڈرا کر سکتا ہے اٹس فورسز اینڈ لیو اسرائیل فیسنگ اے نیو بیٹل فیلڈ ریالٹی. یہ بھی ان کو ایک خطرہ ہے ٹرمپ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے کہ جتنا وہ پرو اسرائیل ہے، بھائی اس کی شخصیت بھی تو ہے نا، اور وہ صدر تو امریکہ کا ہی ہے نا، اور اس کو اپنی کرسی بھی تو نظر آ رہی ہے نا کہ بھئی اتنا ڈیزاسٹر، پہلے اکانومی کے اوپر بھی تو مسائل ہیں، پاپولیرٹی نیچے جا رہی ہے، اوپر سے یہ جنگیں اور ڈیزاسٹرس وار، تو وہ فوری طور پر یہاں سے وڈرا کر جائے گا اور پیچھے رہ جائے گا پھر اسرائیل. یہ بھی ان کو ایک بہرحال خوف ہے. تو ٹرمپ نے ابھی جو اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ وی آر انٹرسٹڈ ان ہولڈنگ اے ڈائلاگ ود ایران، اب یہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو اس میں بہت سارا چونکہ ڈسپشن بھی انوالو ہے. اب اس نے تازہ ترین یہ کچھ دیر پہلے کہا کہ جب وہ ڈائلاگ ہم کرنا چاہتے ہیں ایران سے، تو وہ ڈائلاگ بھی ایک کائنڈ آف ڈسپشن ہے. مطلب کیا ڈائلاگ ہوگا؟ یا تو وہ میننگ فل ڈائلاگ ہو نا، پھر وہی جا کر کہنا ہے کہ نیوکلیر پروگرام رول بیک کر دیں، میزائل پروگرام ختم کر دیں، تو پھر کیا ڈائلاگ ہے؟ تو میننگ فل ڈائلاگ کے لیے ظاہر امریکہ تیار نہیں، اور ادھر سے ملٹری بھیج رہے ہیں، اوپر سے ڈائلاگ. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.